Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, assalamu alaikum. डॉक्टर राना मोहम्मद यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है एजुकेशनल रिसर्च। इसका यूनिट नंबर है 4, कोड 837, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम आज के इस लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। ये लेक्चर के अंदर हमने रिसर्च के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालनी है। ये आज की जो रिसर्च, आज का जो लेक्चर है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मेथड। जो एजुकेशनल रिसर्च होती है इसकी हमने क्लासिफिकेशन करनी है कि ये किन किन तरीकों से कंडक्ट की जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं जी, जैसा कि पिछली मेरी जो स्लाइड्स थी या पिछला यूनिट था उसके अंदर भी ये वजाहत की थी, दोबारा हम देखते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल रिसर्च वो रिसर्च है जिसके अंदर हम एजुकेशन के डिपार्टमेंट के मतलब या एजुकेशन के सिस्टम के मतलब किसी मसले के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं और फिर उस मसले का हल ढूंढते हैं। यूँ समझ कि एजुकेशनल रिसर्च जो होती है इसके अंदर वो मामलात ज़ेर बहस लाए जाते हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से होता है। उन मसाइल के बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर किसी नताइज के ऊपर पहुँचते हैं। रिसर्च में इन्वॉल्व ए वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। इस मेथड के अंदर, इस जो रिसर्च होती है इसके अंदर, एजुकेशन रिसर्च के अंदर बहुत से मेथड को हम इन्वॉल्व करते हैं, बहुत से मेथड के ऊपर बात कर सकते हैं एजुकेशन के, इंक्लूडिंग स्टूडेंट लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, टीचर ट्रेनिंग एंड क्लासरूम डायनेमिक्स। इसके अंदर जितने भी एजुकेशन के शोबे हैं, जिस तरह से टीचिंग, स्टूडेंट की लर्निंग का मामला है, टीचर की ट्रेनिंग का मामला है, टीचिंग मेथडोलॉजी कि किस तरह से पढ़ाना चाहिए, इसी तरह से क्लासरूम डायनेमिक्स, क्लासरूम के अंदर जो मुख्तलिफ महरकात उनके बारे में, इसी तरह एवेल्यूएशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम मालूमात, किसी भी चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। इस तरह की रिसर्च को हम इस तरह के कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी इसकी क्लासीफाई करते हैं। पहला हिस्टोरिकल रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री। पहली हिस्टोरिकल रिसर्च है तारीखी तनाजर में, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और नॉर्मेटिव, आगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात है, फिर कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या इसको साइंटिफिक रिसर्च भी बोलते हैं, और चौथा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च मिकदारी रिसर्च। आज हम इनको आगे देखते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं। द यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड टेक्निक्स in the field of educational research is known as historical research method। अगर हम एजुकेशनल रिसर्च के अंदर तारीखी ज़राए को इस्तेमाल करें, यानी वो मालूमात इस्तेमाल करें जो हमें तारीख से मिलती हैं, पुराने विरसे से मिलती हैं, तो इस तारीख को, इस रिसर्च को हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च जस्टिफाइज इटसेल्फ when used to find out the solutions of the present day problems on the basis of the experience of the past। अब हिस्टोरिकल रिसर्च का फ़ायदा क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है इसका मकसद ये होता है कि हमने आज के मसले को माजी और हाल के तनाज़र में देखना होता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसका माजी भी देखते हैं और प्रेजेंट पोजीशन को भी देखते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च हमें नॉलेज के बारे में, किसी थ्योरी के बारे में, किसी मेथड के बारे में माजी और हाल दोनों का मुआवजा बताती है और इस तरह हम अपनी राह का तयन करते हैं। However, the value of historical research in education is given as under। इसकी हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू देखते हैं। It inspires respect for sound scholarship एंड एडमायरेशन ऑफ ग्रेट टीचर्स। माजी के अंदर बड़े बड़े अजीम फिलासफर, टीचर गुजरे हैं। एक तो इस हिस्टोरिकल रिसर्च से हमें उनके बारे में पता चलता है, उनका मकाम क्या, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी सताइश के बारे में पता चलता है, उनके काम के बारे में पता चलता है। द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनेबल्स द educationist
educational worker to compete present educational problems in the light of their origin and growth. ہر مسئلہ جو ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے، ماضی سے اس کی اوریجن ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. ایک ایکسپرٹ جو ہوتا ہے، یہ ایجوکیشنل کے اندر کام کرنے والا شخص جو ہے، ہسٹوریکل ریسرچ کے ذریعے وہ دیکھتا ہے ان کا اوریجن کیا تھا، تب اس کی نوعیت کیا تھی، کیا وجوہات تھیں، کس طرح اس کو سولو کیا گیا، اور آج اس کی نوعیت کیا بن چکی ہے، کیا صورتحال ہے. اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. پاسٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینسز may serve as a basis for tentative generalization in analyzing current educational issues and problems. اب جو ماضی کے اندر جو تحقیقات ہوئیں، جو ریسرچ ہوئیں، جو سروے ہوئے، اس کی جو جنرلائزیشن تھی، یعنی اس سے ہم نے جو اصول و ضوابط طے کیے، جو اصول وضع کیا، کیا وہ اصول جو ہے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کیا کرنٹ صورتحال میں جو ہمارے ایشوز اور پرابلمز ہیں، اس صورتحال میں ان کی نوعیت کیا ہے، یہ کیا صورتحال بنتی ہے. ہسٹوریکل ریسرچ ہے سرٹن کریکٹرسٹکس وچ آر گیون بلو. اب اس کی کچھ خاص خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں. اٹ از بیسڈ آن رپورٹس آف آبزرویشنز وچ کی ناٹ بی ریپیٹڈ. اب اس کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ان آبزرویشن پر مشتمل ہے، ان مشاہدات پر مشتمل ہے جن کو دہرایا نہیں جا سکتا. دیکھیں ماضی کی جو چیزیں ہیں، وہ ماضی کی چیزیں ہمیں آبزرویشنز ایسے ملیں گے یا کسی رپورٹ کی شکل میں ملیں گے، ڈاکومنٹری کی شکل میں ملیں گے، کہیں لکھے ہوئے ملیں گے، پکچر کی صورت میں ملیں گے، نوادرات کی صورت میں ملیں گے، ملبوسات کی صورت میں ملیں گے، فوٹوگرافی کی صورت میں، سوان عمری کی صورت میں. ان کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. سائنٹیفک ریسرچ کے اندر تو کسی بھی چیز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر تو کلی انحصار اسی ڈیٹا پہ کرنا پڑتا ہے جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے. اٹ از لائبل ٹو بی سبجیکٹو. اب یہاں پہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ نے نتائج اخذ کرنے ہیں تو وہ سبجیکٹو ہوں گے. سبجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کا جواب ایک نہیں ہوگا، کیونکہ جو انٹرپریٹر ہے اس نے انٹرپریٹ کرنا ہے، اس ڈیٹا کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی اپنی فکر کے مطابق. اس لیے جس طرح سے سبجیکٹو اور آبجیکٹو میں تھوڑا سا بتا دوں، آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کا جواب ایک ہی. جس طرح 4+4 8 ہی آئے گا، آپ بھی نکالیں میں بھی حل کروں، سب کا 8 آئے گا. یہ سبجیکٹیوٹی یہ آبجیکٹیوٹی ہے. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ قائد اعظم کے اوپر آپ 10 فقرے لکھیں اس کے ایسے پہ، اب 10 فقرے میرے اور ہو سکتے ہیں، آپ کے اور ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں ہی درست ہوں گے. سبجیکٹیوٹی کے اندر اپنا اپنا جواب ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لائبل ٹو سبجیکٹیو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے نوادرات دیکھنے ہیں، تصویریں دیکھنی ہیں، تو آپ وہاں سے جو کنکلوژن نکالیں گے آپ کا اور میرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، فرق آ سکتا ہے. In history, rational process of analysis and inference is verbalized. اب جب آپ ہسٹری کی اندر کسی چیز کو کرتے ہیں تو جو آپ نے ریفرنسز دینے ہیں یا انفرنس یا جو شہادات دینی ہوتی ہیں وہ تو ایک زبانی سی ہوتی ہیں. یعنی وہاں پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو بیان کر سکے، یا آپ کے پاس ایک ریشنل پروسیس ہوتا ہے، عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جاتا ہے. وہ جو ایک منطق ہوتی ہے اس کے انداز میں آپ اس کو دیکھتے ہیں. سائنس پریڈکٹس دا فیوچر کورس آف ایونٹس اینڈ ہسٹری یوزز پریزرو ایویڈنس ٹو ریٹروڈکٹ دا پاسٹ. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب سائنٹیفک ریسرچ آپ کرتے ہیں تو وہ فیوچر کی نشاندہی کرتی ہے، اور لیکن جب آپ ہسٹوریکل ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ماضی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے. تو ان دونوں کا یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کا بتاتی ہے اور سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے وہ آنے والے وقت کا بتاتی ہے. دیر آر 3 مین اسٹیپس انوالوڈ ان ہسٹوریکل ریسرچ. جب ہسٹوریکل ریسرچ کرتے ہیں تو 3 اسٹیپ جو ہوتے ہیں مین وہ ہیں. پہلا دا کلیکشن آف ڈیٹا تھرو پرائمری اور سیکنڈری سورسز. ہم ابتدائی اور ثانوی ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. پرائمری اور سیکنڈری کیا ہے؟ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جس بندے نے کسی واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ فرسٹ سورس آف انفارمیشن ہے، وہ پرائمری سورس ہے، بنیادی ہے. لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کسی سے سنا ہوا ہے، تو وہ سیکنڈری ہے. تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جس بندے نے آنکھوں دیکھی بات کی گواہی دی وہ سب سے زیادہ مستند ہے، اور جس نے سنی بات کی وہ سیکنڈری پوزیشن رکھتا ہے، وہ دوسرے درجے کا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ڈیٹا فرسٹ اور سیکنڈری دونوں طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے. اٹ انوالوز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کریٹیسزم آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ. اب جو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایکسٹرنل اور انٹرنل کریٹیسزم کیا جاتا ہے. یعنی اس کا ہم سٹرکچر بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں مواد ملا ہے
اس کو ہم اس کی ساخت کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک سکہ ملا ہے یا ایک لیٹر ملا ہے تو اس کا سٹرکچر بھی دیکھتے ہیں کہ جو پیپر استعمال ہوا ہے یہ واقعی اس وقت کا ہے, اور انٹرنل سے مراد کہ جو اوپر تحریر لکھی ہے واقعی اس دور کی ہے, یا اس تحریر کو کسی اور تحریر سے ملا کر کمپیئر کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ presentation of facts which involves problem of organization, composition, exposition and interpretation. اور اسی طرح سے جب ہم اس فیکٹ کی بنیاد کے اوپر, جن بنیاد کے اوپر اپنا ڈیٹا آرگنائز کرتے ہیں, کمپوز کرتے ہیں, پھر اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹرپریٹیشن دیتے ہیں, یعنی نتائج اخذ کرتے ہیں, اس ڈیٹا کو خاص انداز میں پیش بھی کیا جاتا ہے, یعنی جس طرح اس کو ٹیبلر فارم یا کسی بھی طرح سے اس کو مینشن کیا جاتا ہے. However, the following guidelines should be observed in historical research. یہ کچھ گائیڈ لائن ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے تاریخی تحقیق میں. The primary sources should be used as extensively as possible. یعنی جس حد تک ممکن ہو ابتدائی معلومات ہی استعمال کرنی چاہیے. بیسک ڈیٹا, پرائمری ڈیٹا وہ اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ جب کسی چیز کو کی صداقت کو پرکھنا تو سب سے پہلے وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اس لیے اس کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ وہ ڈھونڈنے چاہیے جو فرسٹ سورس آف انفارمیشن ہو. پرسنل بائس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو انفلوئنس ریسرچ پروسیجر. اچھا ریسرچر وہ ہوتا ہے جس کی ریسرچ کے اندر بائس نہیں آتا, وہ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کو ترجیح نہیں دیتا. اس لیے اس کے اندر ایک بندے کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. Proper recognition should be given to the interrelationship of education with other social institutions and forces. اور جب آپ چونکہ ایجوکیشن کے پیرائے میں کر رہے ہیں نا ریسرچ, تو جتنے بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا فورسز ہیں انسٹیٹیوشن کے, یعنی سماجی ادارے ہیں, ان تمام کا لنک ایجوکیشن سے ہی جوڑنا ہے. یعنی ہم نے فوکس اسی بات پہ کرنا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہمارا ایجوکیشن کا ہے. ہمیں جو بھی نوادرات, جو بھی چیزیں ملیں گی اس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے ایجوکیشن کے ساتھ. ہم نے صرف یہ چیز ڈھونڈنی کہ ایجوکیشن سے اس کا کیا تعلق ہے. The significant facts must be distinguished from trivial or range facts in a situation. اب جو ہمارے پاس خاص فیکٹس ہوتے ہیں زیادہ اہمیت کے حامل, ان کو عام معلومات سے الگ کرنا چاہیے. اس کا مطلب کہ ان کو نمایاں اہمیت دینی چاہیے. The facts should be synthesized and integrated into meaningful generalization. اب حقائق کو جوڑ کے, حقائق کو اکٹھا کر کے جوڑ کے ان سے بامانی جنرلائزیشن نکالنی چاہیے, اصول بنانے چاہیے, اس سے معنی نکالنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, جو تھیم ہے, جو نقطہ نظر ہے, جو رزلٹ ہے, جو اصول ہم نے آخر پہ نکالنا ہے وہ نکالنا چاہیے. سلوشن, اس کی مثال کیا ہے, جس طرح سے ایک تصویر کے ٹکڑے آپ کو پھٹے پرانے ملے, آپ ان کو جوڑ جوڑ کے ایک پکچر مکمل کر دیں. اسی طرح سے تحقیق کا یہ کام, مختلف حقائق کو آپ نے جوڑ کے ایک کہانی بنا کے اس کا نتیجہ نکالنا ہے. Care should be taken in interpreting the words and expressions in light of their usage and in earlier times. اب جب آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے, یعنی اس سے آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے سارے ڈیٹا کو, تو یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ماضی کے اندر اور حال کے اندر دونوں میں فرق آ جائے گا. آپ نے اسی انداز میں کرنا ہے جس طرح ماضی میں اس کا کوئی معنی نکلتا ہوگا, جس طرح ماضی میں ان لوگوں کو محفوم ہوگا. آج لفظ بدل چکے ہیں, یا لوگوں کے لہجے بدل چکے ہیں, یا ان کے میننگ بدل چکے ہیں. اس لیے ہم نے اس پیرائے میں دیکھنا ہے جس پیرائے میں وہ بات کی گئی ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف بھی ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ, جس کو ہم نارمیٹیو ریسرچ بھی بولتے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں. دس ٹائپ آف ریسرچ از آلسو کالڈ نارمیٹیو سروے ریسرچ. اب یہ سروے ریسرچ کہلاتی ہے. نارمیٹیو کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نارم بن گئی ہے, جس طرح ہم لوگوں کے کلچر کے بارے میں, ثقافت کے بارے میں, یعنی ان مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو لوگوں کی نارمز ہیں, جو لوگوں سے جن کا تعلق ہے, سوسائٹی کے زیادہ لوگوں سے اس کا تعلق ہے. It concerns itself with the present phenomena in terms of conditions, practices, beliefs, process, relationship or trends in variously termed as descriptive survey, status, normative اور ٹرینڈ اسٹڈی اور سروے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, لوگوں کے وسیع رجحانات کو دیکھا جاتا ہے, جو آج کا سٹیٹس بن چکا ہے, حالات ہیں, جو پروسیجر چل رہے ہیں, لوگوں کے عقائد ہیں, ان کو وسیع پیمانے پر ایک
سروے کیا جاتا ہے سروے کی صورت میں، یعنی زیادہ لوگوں سے ڈیٹا اور زیادہ لوگوں کے اوپر اس کو کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈسکرپٹیو یا نارمیٹیو ریسرچ۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہیز دا فالوئنگ کریکٹرسٹک، اس کی کچھ خوبیاں ہیں، یہ خصائص ہیں۔ اٹ از کنسرن ود دا کریکٹرسٹکس آف انڈیویجولز بٹ ود کریکٹرسٹکس آف دا ہول پاپولیشن اور اے سیمپل دیئر آف۔ اب یہاں پہ جب ریسرچ آپ کرتے تو وہ صرف افراد کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل آبادی سے ہوتا ہے یا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس سیمپل کا گرو ہوتے ہیں، اس سیمپل کے اندر جو شامل ہوتے ہیں، یعنی اس سے کسی چند افراد کی بات نہیں کر رہے، اس سے مراد ہوتی پورے لوگوں کی پاپولیشن کے ساتھ۔ اٹ کلیکٹس ڈیٹا فرام اے ریلیٹیولی لارج نمبر آف سبجیکٹس۔ اب سبجیکٹ سے مراد مضامین نہیں ہے، سبجیکٹ سے مراد وہ جن سے آپ معلومات لیتے ہیں، جن افراد سے، وہ آپ کی سبجیکٹ ہیں پاپولیشن میں، تو اس میں ہم زیادہ لوگوں سے معلومات لیتے ہیں، یعنی ہماری سیمپلنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، نمبر آف سیمپلز زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں سے لیتے ہیں، کیونکہ یہ اجتماعی معاملات کے بارے میں ہوتی ہے۔ It provides information useful to the solution of local problems۔ اب یہ کسی مقامی مسئلے کے بارے میں ہوتی ہے، لوکل سے مراد ہوتی ہے اس آبادی کے بارے میں جس کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ Its scope is very vast، اس کی اہمیت بہت زیادہ کیونکہ اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے، پورے معاشرے کی بھلائی سے ہوتا ہے۔ سروس میں بھی qualitative اور quantitative، یہ آف نہیں ہے اور ہے، ان سروے qualitative بھی ہو سکتا ہے اور quantitative بھی۔ qualitative جس کو ہم بولتے ہیں in form of sentences اسٹیٹمنٹ، اور کوانٹیٹیو ہوتا ہے مقداری، جب ہم کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 70% لکھ دیا کہ 70% نمبر لیے، دوسری جانب یہ لکھ دیا کہ بچے نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تو یہ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو میں فرق ہوتا ہے۔ آگے ڈسکرپشن میں بی آئیدر وربل اور ایکسپریسڈ ان میتھمیٹیکل ٹرمز۔ اب یہ وربل بھی ہو سکتی ہے، یعنی جملوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے ریاضی کی ٹرمز میں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے یہی مثال دی کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ بچے کی کارکردگی بہت شاندار ہے، یہ وربل ہوگی، اور آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ بچے نے 70% نمبر حاصل کیے، یہ دوسری طرح سے ہوگی۔ In solving a problem, one has to evaluate the present condition and then seek information concerning what we may want and how to reach there۔ اب جب کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، then seek information concerning what we may want and how to reach there، اور پھر ہم جو اس کا سلوشن چاہتے ہیں اس کے متعلق ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے جس نتیجے کی ہم نے توقع کی ہے یا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ نارمیٹیو سروے ریسرچ میں انوالو one or more of these elements in different situations۔ اس کے اندر ہم ایک یا ایک سے زیادہ ایلیمنٹس کو بھی لے سکتے ہیں، یعنی ایک یا ایک سے زیادہ ٹاپکس کو بھی، ٹاپک سے مراد کہ ٹاپکس کے سب ٹاپکس ہوتے ہیں، مختلف پرابلمس کے حصوں کو لے سکتے ہیں۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہیلپس، اب یہ ہماری مدد کس میں کرتی ہے؟ ان لوکیٹنگ ایگزسٹنگ پرابلم، ہمارے پاس جو مسائل پہلے سے موجود ہیں لیکن ہم اس کو سولو نہیں کر رہے، ان مسائل کو لوکیٹ کرنے میں، تلاش کرنے میں، ان کو نمایاں آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ان سیکیورنگ ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھرو اے سیریز آف کراس سیکشنل پکچرز آف سملر کنڈیشن ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز۔ اب یہ بھی ہے کہ جب آپ اس طرح کی ریسرچ کرتے ہیں تو ویسے تو ہر ریسرچ کے اندر لٹریچر ریویو تو اس کے اندر بھی کرتے ہیں، تو مختلف ادوار کے اندر چونکہ اس کا تعلق جو مسئلہ ہے وہ معاشرے کے ساتھ ہے تو اس معاشرے کے ساتھ یہ مسائل ہمیشہ سے رہے۔ ہم مختلف ادوار کا جب لٹریچر پڑھتے تو مختلف صورتحال جو ہوتی ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس دور میں کیا صورتحال تھی۔ ان سجسٹنگ دا کورس آف فیوچر ڈیولپمنٹ، اور پھر یہ کہ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے ہمیں فیوچر کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک راستہ دیتی ہے۔ ان ڈیولپنگ مینی ٹولز، اور اسی طرح سے بڑے ٹولز ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی جو نارمیٹیو یا جو سروے ریسرچ ہے اس کے اندر ہم کئی ٹولز استعمال کر سکتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کرنے کے، انٹرویو کر سکتے ہیں، کویشچنر بنا سکتے ہیں، چیک لسٹ بنا سکتے ہیں، اسکیل اس کے اندر کوئی نہ کوئی لیکڈ اسکیل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، تو بہت زیادہ کچھ اس کے اندر ٹولز ہوتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ایڈوانسمنٹ آف نالج، اور پھر ایک ریسرچ کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو نالج پہلے سے موجود ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، ایڈوانس کیا جائے۔ اینڈ ان پرووائڈنگ دا بیک گراؤنڈ آئیڈیا اینڈ ڈیٹا فرام وچ
many more studies may be conducted, یا پھر ہم ایسا ڈیٹا پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے بیس کے اوپر نیکسٹ آنے والے دور میں بھی بہت سی ریسرچ کی جا سکتی ہے. Such studies are factual and hence supply practical information. ایسی اسٹڈی جو ہم کرتے ہیں نارمیٹیو یا جس کو ہم بولتے ہیں سروس ریسرچ، اس کے اندر جو جتنا بھی ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ فیکچول بیس ہوتا ہے، یہ فیکٹ بیس ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بہت زیادہ عملی طور پہ معلومات دیتی ہیں. These researches imply application of a scientific method by critically analyzing and examining the source materials. اب اس کے اندر ہم جتنے بھی سورس استعمال کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، ان کو سائنٹیفکلی ان کا انالیسز کرتے ہیں، اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. بائی انالائزنگ انٹرپریٹنگ ڈیٹا اینڈ بائی ارائیونگ ایٹ اے جنرلائزیشن اینڈ پریڈکشن. اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور کسی خاص اصول کے اوپر پہنچتے ہیں جس کو ہم جنرلائزیشن کرتے ہیں، یعنی وہ اصول جو ہوتا ہے اس کو لاگو کر دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایسا ہو سکتا ہے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کلاسیفیکیشن. اس میں ہم سروس اسٹڈی ہوتی ہے، کیس اسٹڈی ہوتی ہے. کیس اسٹڈی کے اندر صرف ایک کسی پہلو کے اوپر بات کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کرونا ہے تو یہ ایک ٹاپک ہے نا، اس کے بے شک نیچے بہت زیادہ نقصانات ہو، ایک چیز کو کر سکتے ہیں، کسی ایک ادارے کے اوپر کر سکتے ہیں، کسی ایک ٹاپک کے اوپر. مثال کے طور پہ مہنگائی ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹل اسٹڈی، اور اس کا مقصد اس کے اندر ڈیولپمنٹل اسٹڈی کی بھی ایک برانچ ہے کہ ہم کسی بھی کام کی جو پروگریس ہے اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. پھر فالو اپ اسٹڈی، جو ایک پروسیس چل رہا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کہ کیا یہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں. اسی طرح کو ریلیٹڈ اسٹڈیز ہوتا ہے، کسی ایک چیز کا دوسری چیز پہ کیا اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ مہنگائی کے اوپر آج کا یہ جو کرونا ہے اس کا کیا اثر پڑا. اسی طرح ٹرینڈ انالیسز، لوگوں کے اندر جو مختلف رجحانات ہیں اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. ڈاکومنٹری انالیسز پر، اسی طرح سے ڈاکومنٹری جتنے ہمارے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں یہ ماضی کے اندر، ان کے اوپر بھی تحقیق کی جا سکتی ہے. آگے ہے بینیفٹس آف، اور ڈاکومنٹری کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح سے ہم مختلف لوگوں کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں، یعنی پوری تحقیق کے ساتھ ان کے رسم و رواج کے بارے میں، کلچر کے بارے میں. آگے ہم دیکھتے ہیں بینیفٹس آف ڈسکرپٹیو ریسرچ ان ڈسٹینس ایجوکیشن. یہ جو ڈسٹینس ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہے، اس کے اندر اس کے کیا فائدے ہیں. ان دا سسٹم آف ڈسٹینس ایجوکیشن دس ٹائپ آف ریسرچ از کوائٹ یوزفل ایز. اب یہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے. نمبر 1، ہیلپس ان میکنگ سرویز کنسرننگ ایمز. پہلے تو یہ ہے کہ جو ایمز ہیں لوگوں کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آنے کے، ان کے بارے میں ہم اس کے لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں. یا یہ کہ جو ایمز رکھے ہوئے یونیورسٹی نے کیا وہ اچیو ہو رہے، اس کے بارے میں سروے کیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ سے، لوگوں سے. آؤٹ کمز آف انسٹرکشنل پروگرام، پھر اسی طرح سے جو انسٹرکشنل پروگرام اوپر جاری کیے ہوئے پورٹل کے اوپر یا پورٹل سے ہٹ کے، اس کے بارے میں بھی ہم لے سکتے ہیں آؤٹ کم، کیا نتائج ہیں، اس کے نتائج کیسے ہیں، سروے کیا جا سکتا ہے. سروے کنسرننگ ایڈمنسٹریٹر پرابلم آف پروسیجرز. پھر یہ کہ مختلف پروسیجر کے اوپر جو ایڈمنسٹریشن ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، ریجنل آفس سے لے کر فیڈرل آفس تک، اور یہ مختلف برانچز جو ہیں ان کے بارے میں سروے کیا جا سکتا ہے. مور اوور institutions appraisal, financial study, building survey, staff development, training survey and teacher training survey can be conducted by this research method. اس کے ذریعے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فینانس کا ایک شعبہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، کس طرح سے چل رہا ہے، وہ فائنانس کے ساتھ کس طرح سے پیسہ لگا بھی رہے ہیں یا لوگوں سے حاصل بھی کر رہے ہیں یا اپنے ٹیوٹرز کو دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن اپریزل، یعنی ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. بلڈنگ سروے کے بارے ان کی بلڈنگ کی کیا صورتحال ہے، اس طرح سے سٹاف کی ڈیولپمنٹ ٹریننگ ان کی کیسی ہے، اور اس کے بارے میں پھر اسی طرح ٹیچر ٹریننگ سروے کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. تو یہ مختلف میتھڈ کے اوپر ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. دا فالوئنگ اسٹیجز آر انوالوڈ ان پلاننگ اینڈ دا پریپریشن آف دا فائنل رپورٹ. جب اس ریسرچ کی فائنل رپورٹ بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ کچھ سٹیپ ہیں. اسٹیٹمنٹ آف جنرل آبجیکٹو، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں جو آپ نے طے کیے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی جو ہم آبجیکٹیو طے رکھتے ہیں نا، ان آبجیکٹیو کو ہی پرکھا جاتا ہے انفارمیشن کی صورت میں، ان کے بارے میں ہی معلومات لی جاتی ہیں. دوسرا اسٹیٹمنٹ آف اسپیسیفک آبجیکٹیو،
फिर हम कोई स्पेसिफिक, दो तरह के ऑब्जेक्टिव, एक जनरल ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उनकी स्टेटमेंट दी जाती है। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज एंड डिज़ाइन ऑफ द सैंपल, हम पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन लेते हैं, मसलन पंजाब की पॉपुलेशन है तो पूरे पंजाब से हमने तो मालूमात लेनी, हम उनका सैंपल तय करते हैं कि हमने किस किस बंदे से मालूमात लेनी, वो सैंपल होगा। जिस तरह से पूरी केतली खा के तो पता नहीं चलता चावल पकेंगे नहीं, हम स्पून के ऊपर कुछ चावल लेके चेक करते हैं, वो हमारा सैंपल होता है। इस तरह प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ए क्वेश्चनर, फिर हम क्वेश्चनर बनाते हैं जिससे हमने डाटा लेना है, उसको तैयार करना और एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर का मतलब कि लोगों तक पहुंचाना और फिर उसको वापस लेना। डिटरमाइनिंग एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू, फिर अगर इंटरव्यू करना है तो उसको बनाना और लोगों से लेना। मेकिंग एनालिसिस प्लान, फिर एनालिसिस कैसे करना है उसका प्लान बनाना कि मैंने कौन सा टी टेस्ट लगाना है, पी टेस्ट लगाना है, काई स्केयर लगाना है, कौन सा लगाना है। मशीन टेबुलेशन, और फिर ये भी होता है कि डाटा को भी टेबुलेट किया जाता है, उसको मशीन टेबुलेशन भी कहते हैं। एनालाइजिंग, फिर होता है एनालिसिस करना, तज्जिया करना एंड रिपोर्टिंग, और आखिर पे उसकी रिपोर्ट करना कि उसके क्या नतायज हैं, सारा एनालिसिस वगैरह को लिखना, सबमिट करना। आगे हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये साइंटिफिक असूलों के तहत होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी रिसर्च से। J.W. वेस्ट 1992 पेज 110 के ऊपर डिस्क्राइब्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब इनका लुबे लबाब ये है कि इस प्रोसेस के अंदर ये देखा जाता है कि एक मुहतात हालात के तहत, यानी कंट्रोल्ड मुहतात हालात के तहत कुछ करने से क्या उसका नतीजा निकलता है। मैं इसकी ज़रा एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर ये तय किया जाता है कि अगर कमरे का माहौल चेंज कर दिया जाए, बच्चों को एनवायरनमेंट कंफर्टेबल दे दिया जाए, एसी लगा दिया जाए, तो उनकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। अब ये देखा जाएगा कि ये हालात अगर कंट्रोल किए जाएं कि उनको बाकी सब कुछ सेम रखा जाए, पढ़ाई वही हो, किताब वही हो, टीचर वही हो, लेकिन सिर्फ एसी लगा दिए जाए, तो इन मुहतात कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन में क्या असर हो सकता है, यानी क्या वो लर्निंग बेहतर होगी। अकॉर्डिंग टू कार्टर, वी गुड एंड डोगल्स ई स्केट्स, एक्सपेरिमेंटेशन इज द नेम गिवन टू द टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ये उस एजुकेशनल रिसर्च को एक्सपेरिमेंटेशन का नाम दिया गया है विन विच द इन्वेस्टिगेटर कंट्रोल्स द एजुकेटिव फैक्टर्स, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्च करने वाला है, वो एजुकेटिव फैक्टर को कंट्रोल करता है। टू विच ए चाइल्ड और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज सब्जेक्टेड, यानी उन बच्चों के ऊपर वो कंट्रोल करता है जिन पर उसको लागू करना होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी, उस इंक्वायरी के पीरियड में। एंड ऑब्जर्व्स द रिजल्टिंग अचीवमेंट, और फिर जो अचीवमेंट होती है उसका रिजल्ट देखता है। यानी अगर एसी लगाना है, वो एसी लगा के उनका माहौल ठीक करना है, तो उन बच्चों के ऊपर इन्वेस्टिगेटर वो लगाता है और लगा के उसके बाद फिर चेक करता है नताइज को कि क्या नताइज उसको डिफरेंट हुए हैं, इसका जायजा लेता है। द एसेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मे बी described as observing the effect on a dependent variable of the manipulation of independent variable। अब इसमें क्या किया जाता है, दो वेरिएबल्स हमारे पास बनते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आज़ाद मुतगैर कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को ताबे मुतगैर कहते हैं। ताबे मुतगैर आज़ाद मुतगैर के ताबे होता है। मसलन एसी लगा दिया, माहौल अच्छा हो गया, बच्चों की लर्निंग बेहतर होगी। तो एसी लगाने से या चलाने से बच्चों की लर्निंग बेहतर हुई, उनके अंदर फ्रेशनेस आ गई, उनकी लर्निंग बेहतर हुई। तो एसी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो बच्चों की लर्निंग है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मैनिपुलेट किया एसी को और उसका नतीजा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की सूरत में निकला, यानी उनकी लर्निंग बेहतर हुई। तो ये हम जो है मैनिपुलेशन देखते हैं उसकी वेरिएबल की। However, the experimentation in education is useful to determine and evaluate the adequacy and effectiveness of educational aims and objectives through the
میئرمنٹ آف آؤٹ کمس. اب دیکھیں ایکسپیریمنٹ کے اندر جب یہ کیا جاتا ہے، ایک تو یہ شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے، 30 دن کے اندر عموماً یہ تجربہ ہو جاتا ہے، 30 دن کے اندر یا اس سے زیادہ یا 3 ماہ کے اندر. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گروپ بہت بڑا نہیں ہوتا، گروپ چھوٹے ہوتا ہے، اس کے اوپر طے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے آؤٹ کم بھی سائنٹیفکلی بہتر ہوتے ہیں. اٹ سروز ایز بیسس فار دا فارمولیشن، ایگزیکیوشن اینڈ موڈیفیکیشن آف ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ پروگرامس. اب یہ کیا کرتا ہے کہ اس سے ہمیں کسی بھی ایجوکیشن پالیسی کو بنانے میں، اس کو منظم کرنے میں یا اس کو تبدیل کرنے میں ہماری معاونت کرتا ہے. اٹ از further used to ascertain the effect of any change in the normal educational program and practice. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پروگرام ایجوکیشن کا جو چل رہا ہے اس کے اندر کسی نئی چینج کے اثر کو اس میں دیکھا جا سکتا ہے. An experiment calls for the satisfaction of 3 basic interrelated conditions. اب جب بھی آپ ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ کریں گے تو 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. نمبر 1 کنٹرول، نمبر 2 ہے رینڈمائزیشن اور تیسرا ریپلیکیشن. اس کو میں یہاں وضاحت کرتے ہیں. تو کنٹرول کیا ہے؟ کنٹرول یہ ہے کہ جب آپ نے 2 گروپ بنانے ہیں بچوں کے، گروپ اے اور گروپ بی. ایک گروپ کو کہیں گے گروپ اے اور دوسرا گروپ بی ہوگا. ایک ہوگا کنٹرول گروپ اور دوسرا ہوگا ایکسپیریمنٹل گروپ. جو گروپ کنٹرول گروپ ہوگا اس اندر کوئی چینج نہیں لانی، نہ ٹیچر بدلنا ہے، وہی میتھڈالوجی، سب کچھ نہ اسی لگانا، جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہیں گے. یہ کنٹرول ادھر ہوگا. اور دوسرے میں کنٹرول یہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی سب کچھ وہی رہے گا، صرف ایک اے سی کا اضافہ کر دیا جائے گا، ماحول بہتر ہو جائے گا. تو یہ پہلا کنٹرول ہوگا. دوسری چیز ہوتا ہے رینڈمائزیشن. جب آپ نے بچوں کو 2 گروپ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کے اندر ایکولائزیشن ہونی چاہیے. رینڈمائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بچے کو ایک جیسا شمار کرنا. یہ نہ ہو کہ ایک طرف اچھے بچے چلے جائیں، ایک طرف کمزور چلے جائیں. رینڈملی لینا ہے، ہر بچے کا ایک چانس ہو. اسی طرح سے تیسرا ریپلیکیشن. ریپلیکیشن یہ ہے کہ جو آپ نے چیک کرنا ہے اس چیز کا اطلاق کریں. آپ نے اے سی چیک کرنا ہے تو ایپلیکیشن اس اے سی کا استعمال کریں، استعمال کر کے ہی پتہ چلے گا. تو یہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کنٹرول کی بات کو. کنٹرول از دا بیسک ایلیمنٹ ان ایکسپیریمنٹیشن. یہ تجربے میں بیسک ایلیمنٹ ہے. دا انفلوئنس آف ایکسٹرانیس فیکٹرز دیٹ آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دا ہائپوتھیسس آر prevented from operating and confusing the outcome which is to be appraised. اس میں ایک اور بھی چیز کا کنٹرول ہوتا ہے. کنٹرول سے یہ مراد ہے کہ ایک بعض کا اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرانیس فیکٹر. ایکسٹرانیس فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ یا انٹرویننگ فیکٹر بھی اس کو بولتے ہیں. بعض اوقات وہ بھی حائل ہو جاتا ہے. حائل ہونے سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر گروپ ہم نے 2 بنا دیے، ایک طرف اے سی بھی لگا دیا. اے سی لگانے کے باوجود کچھ فیکٹر ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹرانیس فیکٹر کا کام کرتے ہیں اور ہمارا رزلٹ جو ہوتا ہے سبوتاز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں، اگر ماحول اس طرح کا ہو جاتا ہے، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ دونوں کا کوئی خاص فرق نہیں رہتا، تو تب بھی رزلٹ پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یعنی ایک جیسے موسم دونوں میں ہو تو دونوں پہ اثر پڑ جائے، تو وہ بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے ادھر جا کے جب جاتا ہے اے سی والے کمرے میں پڑھانے میں، تو وہاں پہ جا کے تھک جاتا ہے یا اس کا میتھڈ ہی بدل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک انٹرپیننگ رزلٹ آ گیا، وہاں پہ ایکسٹرانیس آ گیا. یعنی ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنا ہے. کوئی چیز ایسا نہ ہو جو اثر انداز ہو تو اصل چیز کا جو ہم اثر دیکھنا چاہتے ہیں وہ غائب ہو جائے. تو اس لیے وہ انٹرویننگ یا ایکسٹرانیس جو فیکٹر اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو 3 types of control are exercised. 3 طرح کا کنٹرول ہونا چاہیے: فزیکل کنٹرول، سلیکٹو کنٹرول اور تیسرا اسٹیٹسٹیکل کنٹرول. فزیکل کنٹرول کیا ہے؟ فزیکل کنٹرول وہ جو بچوں کی اپنے رینڈمائزیشن کی ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، یہ فزیکلی ہے. اور جو چیزیں آپ نے پرووائڈ کی ہیں فزیکلی وہ ہونی چاہیے، جس طرح ادھر اے سی اور ادھر اے سی نہیں ہے، یہ تو فزیکلی ہے. دوسرا سلیکٹو کنٹرول. سلیکٹو کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی چیزیں سلیکٹ کی ہیں جو مواد پڑھانے میں وہ سیم ہو دونوں طرف، اس میں کوئی فرق نہ ہو، ماں سوائے اس چیز کے جس کے آپ نے ریپلیکیشن دینی ہے. اور تیسری چیز ہے اسٹیٹسٹیکل کنٹرول. جب اعداد و شمار ہم اکٹھے کرتے ہیں، نتائج بناتے ہیں، تو بعض اوقات سارا رولا وہاں پہ پڑتا ہے. یہاں پہ شماریاتی طریقوں کا استعمال ایسا کیا جائے کہ جس میں ایک تو ایکسٹرانیس
جو فیکٹر ہے اس کو منیمائز کیا جائے, ایلیمینیٹ کیا جائے, وہ اس کے اندر شامل نہ ہو, کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایسا انالیسس کیا جائے کہ جو کسی بھی یعنی رزلٹ کو خراب نہ کر سکے. اب رینڈمائزیشن سے مراد, رینڈمائزیشن از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسرسائز, کمپلیٹ کنٹرول efforts are made to assign cases in the experimental and control groups randomly. یہ میں نے پہلے بھی دی کہ رینڈم سے مراد ہوتا ہے کہ ہر بچے کو ایک جیسا چانس ہو, یہ نہ ہو کہ ایک طرف بچے زیادہ اچھے چلے جائے, دوسری طرف جو ہے بچے اچھے نہ ہو, تو دونوں میں فرق پڑ جائے گا. دوسرا تھا ریپلیکیشن implies conducting a number of sub experiment within the فریم ورک آف این اوور آل ایکسپیریمنٹ ڈیزائن. جب آپ ریپلیکیشن کر رہے ہیں اے سی کی, تو اے سی کا استعمال جو ہے وہ مکمل اور صحیح ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی تجربہ کر رہے ہیں جس چیز کا, تو اس کے سب ایکسپیریمنٹ بھی کرنے چاہیے, یعنی ہر لحاظ سے اس کو چیک کرنا ہے جس کی ریپلیکیشن آپ نے کرنی ہے. آگے یہ ڈیفیکلٹیز ود ایکسپیریمنٹل ریسرچ. اس ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اندر کچھ مشکلات بھی ہیں. ایکسپیریمنٹیشن ان ایجوکیشن از ناٹ آ پرفیکٹلی پریسائز میتھڈ. ویسے تو یہ تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اتنا مختصر نہیں ہوتا. دیر آر مینی ویریبلز ان ایجوکیشن وچ آر ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اور ایون امپاسبل ٹو کنٹرول. جب آپ کنٹرول کر رہے تو بہت سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی وقت لائٹ آف ہو جائے, 2 دن لائٹ ہی نہ آئے, کوئی اور مسئلہ بن جائے, اے سی خراب ہو جائے تو اس پہ اثر پڑ جائے, بدنظمی ہو جائے, ٹیچر تھک جائے, یا اور کوئی مسائل آ جاتے ہیں, ٹیچر بیمار ہو گیا, یا ایک پیریڈ لے کے دوسری طرف نہ جا سکا, یا دوسری طرف گیا تو تھک گیا. The basic condition of other things being equal is difficult for fulfillment in education research. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک جیسی چیزیں دونوں کو پرووائڈ نہیں کر پاتے. all experiments in education are ultimately experiments with children who for ethic reasons must not be subjected to conditions that may harm them. اب جو ہم نے تجربات کرنے وہ تو بچوں کے ساتھ کرنے ہیں, اور اخلاقی طور پہ کچھ تجربات ہم نہیں بھی کر سکتے. مثال کے طور پہ ماضی میں تمام تجربات جو کیے گئے لرننگ کے بارے میں, وہ بیہیویئر کے بارے میں, وہ جانوروں پر کیے گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ تجربات جو ہوتے انسانوں پر نہیں کیے جا سکتے. اگر انسان ان چیزوں کو دیکھیں گے, جس طرح سے وہ چوہے کو کرنٹ لگنا یا بلی کا اس کھڑکی کو نکالنا, تو اگر انسانوں کے اوپر وہ تجربات کیے جائیں تو وہ اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ماضی میں ایسا ہو بھی چکا ہے کہ جب ایک بچے کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو بچہ ذہنی مریض ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ فوت ہو گیا. تو دیر آر باؤنڈریز آف مورل کریکٹر فار ایکسپیریمنٹیشن which must not be infringed. تو بہت سی ایسی حدود ہیں جن کو کبھی بھی پھلانگنا نہیں چاہیے, نہیں جاتا. There are many areas in which experimental studies in education can approximate strictly empirical research. اب بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جس کے اندر بڑی ایک جس طرح سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں نا, سائنسی تجربہ کرتے ہیں, تو ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اس طرح اس میں بھی خیال رکھنا پڑتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے لیب کی طرح. For example, the teaching of spelling through different methods, difference between the effect of the authoritarian and the democratic setup in education may problem which have been handled in a scientific way through the experimental approach. یعنی جس طرح سے یہ دیکھیں کہ ہم اگر اسپیلنگ کو یاد کرنے کا طریقہ ہم لکھیں, اتھارٹیرین طریقہ جس میں ایک ٹیچر سختی سے کرواتا ہے, ایک ڈیموکریٹک طریقہ جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے یا رضامندی سے کرتا ہے, آزادی سے کرتا ہے, تو دونوں کا تجربہ کرنا سائنٹیفک طور پہ بہت مشکل ہے. تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ کلاسیفیکیشن آف ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. جب ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کی کلاسیفیکیشن, ایک ہوتا ہے سنگل ڈیزائن, دوسرا پیرالل ڈیزائن, اور تیسرا روٹیشنل میتھڈ. ان تینوں کی ہم وضاحت کرتے ہیں. پہلے سنگل ڈیزائن کیا ہے؟ دس ٹائپ آف ایکسپیریمنٹ از کیریڈ ان کمپیئرنگ دا گروتھ آف اے سنگل انڈیویجول اور گروپ انڈر 2 سیٹس آف کنڈیشنز. یعنی کنڈیشن 2 طرح کی, گروپ ایک ہی ہوگا یا بچہ ایک ہی ہوگا. مثال کے طور پہ پہلے 15 دن ان کی لرننگ کرواتے ہیں ہم بغیر اے سی کے, اور اگلے 15 دن کرواتے ہیں اے سی میں. دونوں کی رفتار کا پتہ چل جائے گا فرق کیا پڑا ہے. دا ایکسپیریمنٹر observes the performance of the individuals or the group before and after the introduction of experimental variable. اس experimental variable کے اطلاق سے پہلے اور بعد میں ان کی ڈیولپمنٹ کا جائزہ
جو انویسٹیگیٹر وہ لیتا ہے. یوں سمجھ کہ جس چیز کا آپ نے اطلاق کرنا وہ اے سی کا ہے, اچھی میتھڈالوجی کا ہے, اچھی سہولتوں کا ہے, کسی بھی چیز کا ہے, وہ کچھ دنوں کے لیے کچھ دنوں اس کے بغیر کیا جاتا ہے اور کچھ دن اس کے ساتھ کیا جاتا ہے, دونوں کا موازنہ کر لیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے سنگل ڈیزائن. اب آتے ہیں جی ہم پیرالل ڈیزائن یا ایکویلنٹ ڈیزائن, گروپ ڈیزائن. اس کے اندر دو گروپ بنائے جاتے ہیں. ایک گروپ کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور ایک گروپ جو ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ. کنٹرول گروپ کے اندر اس کو پہلے حالت میں رکھا جاتا ہے جس طرح کی ہوتی ہے, اور جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے اس کے اوپر جس ویریبل کو چیک کرنا اس کا اطلاق کیا جاتا ہے, جس طرح اے سی کا یا اچھی میتھڈالوجی کا. In this, 2 or more groups of subjects equivalent in all significant aspects are selected. One of these groups serves as the control group and the other as experimental group. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک پری ٹیسٹ لیا جاتا ہے. جب شروع کیا جاتا ہے تو دونوں کا اکٹھا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اس کو پری ٹیسٹ کہتے ہیں. اس کے بعد جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو آخر پہ ان کا پوسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. پوسٹ ٹیسٹ میں دونوں کا فرق آ جاتا ہے, لرننگ کا کیا فرق ہے. اس کے بعد آ گیا تیسرا گروپ, روٹیشنل گروپ ایکسپیریمنٹیشن. یہ روٹیشنل گروپ ہے. اس کے اندر کیا کرتے ہیں, 2 گروپ بس بنا لیتے ہیں. دس میتھڈ انوالوز دا روٹیشن آف انسٹرکشنل فیکٹرز آف دا ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ ایکول انٹرولز. ان کو تو برائے نام 2 گروپس میں انٹرول گروپ کا نام جو ہے یہ اے بی دے سکتے ہیں. ان کو ہم اس طرح سے نام نہیں دیں گے کہ یہ کنٹرول گروپ ہے اور یہ جو ہے ایکسپیریمنٹل گروپ ہے. یہاں پہ 2 گروپ بنا دیے جاتے ہیں جب بچوں کو ہم ایکول ڈیوائڈ نہ کر سکتے ہوں. دس میتھڈ از یوز ٹو obtain کنٹرول آف پیپل. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی انسٹرکشن ادھر دیتے ہیں اور وہی انسٹرکشن ادھر دیتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ اگر فرض کریں ہم نے اسی چیز کو استعمال کرنا ہے کسی ایک ویریبل کو, تو ہم 2 گروپ بنا لیتے ہیں. ایک گروپ کے اندر وہی کام کروایا جاتا ہے اور وہی دوسری, تو یہ اس کو بولتے ہیں ہم جو اس کی انسٹرکشنل فیکٹر ہے اس کو دونوں طرف لاگو کرتے ہیں. روٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے روٹیٹ کرنا, کبھی ادھر اور کبھی ادھر. دس میتھڈ از یوزڈ ٹو obtain کنٹرول آف پیپل فیکٹرز. اس کے اندر جو پیپل فیکٹر کا کنٹرول اس کو دیکھا جاتا ہے, یعنی شاگردوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے, جو بچے پڑھتے ان کی رویوں کو دیکھا جاتا ہے. when groups cannot be thoroughly equated, یعنی اگر آپ گروپوں کو مکمل طور پر ایکویٹڈ نہیں کر سکتے, ایک جیسا نہیں کر سکتے, تو پھر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اٹ آلسو نیوٹرلائزز دا ٹیچر ویریبل. اس سے ٹیچر ویریبل جو ہوتا ہے نیوٹرل ہو جاتا ہے, یعنی ادھر بھی ٹیچر وہی ہے ادھر بھی ٹیچر وہی ہے. آف دا 3 ڈیزائنس آف ایجوکیشنل ایکسپیریمنٹیشن, دس از دا موسٹ ویلڈ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم موسٹ کمپلیکیٹڈ. یہ ڈیزائن جو ہے وہ پہلے ڈیزائنوں سے بہتر بھی ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا یہ یونٹ نمبر 4 کے اوپر لیکچر, ریسرچ کے اوپر. اگر آپ کو اچھا لگے, یہ تھی کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل ریسرچ, اچھا لگے تو ضرور کمنٹ بھی کیجیے گا. اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کیجیے گا. انشاءاللہ اصلاح کی کوشش کروں گا. اور اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے گروپ میں بھی شیئر کریں اور ان کو بھی ان کو سننے کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.